मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, देखा एक नौजवान है और जनाब उसके करीब लोग इकट्ठे हैं, मेहमार, मिस्त्री, आज की जुबान में इंजीनियर्स, और उनको हिदायत दे रहा है, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, महल बनाना है, महल। तो मालिक बिन दीनार दिल ही दिल में कहने लगे, काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बन जाए। और ये किन चक्करों में पड़ा है, और तबलीग इसी का नाम है, ये सब कैसे जन्नत में चले जाए, ये जहन्नम से बच जाए, ये अपनी सलाहियत कहां लगा रहे। उसके पास गए, उसको सलाम किया, वो जानता था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को, हैरान, हजरत आप यहां पर कैसे? बेटा क्या कर रहे हो? हजरत महल बनाना है, महल बनाना है, उसकी तैयारी है। बेटा कितने पैसे लगाओगे, कितने पैसे लगाओगे? उसने कहा इतने लाख दिरहम दिनार जो भी है इतने पैसे लगाऊंगा और जनाब एक महल बनाऊंगा। और बेटा ये दुनिया का जो महल है ये मट्टी गारे का है, माल भी खत्म हो जाएगा, रहने वाला भी खत्म हो जाएगा, ना माल रहेगा ना रहने वाला। जन्नत का जो महल है, जितने पैसे तुमने यहां लगाने हैं, अगर ये पैसे मुझे दे दो दीनार, मैं तुमसे वादा करता हूं इस दुनिया के महल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। और जन्नत का जो महल है उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और उसका गारा मुश्क का होगा, और उसकी घास जाफरान की होगी, और उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और उसमें खुशबुएं महकती होंगी, और कभी पुराना नहीं होगा और बोसीदा नहीं होगा। और उस माल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं होंगे, उस माल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बोलो कि तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए? अक्लमंद था, आज की तरह की बेवकूफी नहीं की, जाओ जाओ मौलवी साहब हमें सब पता है, चलो निकलो आप। कराची वाले कहते हैं ना, आप पतली गली से निकल जाओ, हमें सब पता है? नहीं, अक्लमंद था, कहता हजरत आप मुझे मोहलत दें, एक रात मैं सोचूंगा, मैं फैसला करूंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे और उसके लिए हाथ उठाए। यही तबलीग है, दिन में मेहनत, रात को दुआ। दिन में मेहनत, मिन्नत, खुशामद, एक एक के पीछे फिरना, रात को उसके लिए दुआ मांगना, दिल अल्लाह के हाथ में। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए और हाथ फैलाए कि अल्लाह इस नौजवान को सही फैसला करने की तौफीक दे दे, ये गलत फैसला ना कर जाए। हर आदमी पर ऐसे मराहिल आते हैं, उसको फैसला करना होता है या सही या गलत। सही फैसला किया बहुत आगे जाएगा, गलत फैसला किया बहुत पीछे रह जाएगा। तो सुबह उसके पास पहुंचे, वो इंतजार में था। पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्हें कहा हजरत बात पक्की है, अगर मैं ये सारे दराहिम दनानीर आपको दे दूं, आप मुझे जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? और मैं बेटा मैं वादा करता हूं। हदीस में आता है, बहुत से परागंदा बालों वाले, गुबार आलू चेहरे वाले किसी के दरवाजे पर जाएं, धुतकार दिए जाए, चलो चलो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना ऊंचा मकाम है, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। मैं वादा करता हूं इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। वो अंदर गया, दराहिम और दनानीर की थैली, बोरी जो भी था ला के सामने रखा और कागज कलम हाथ में दिया। हजरत पर्चा लिख के दे दे, पर्चा लिख के दे दे। शरीयत का मसला है, जब लेन देन का मामला करो लिखत पढ़त करो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लिखत पढ़त। बहुत सारे फंस जाते कि मेरा दोस्त था, अब फंसे हुए। हजरत पर्चा लिख के दे। लिखा इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इकरारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए
دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہم لے کر واپس آئے، اور شام تک سارے کے سارے دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں، اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پرچہ نکالا، کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ میں نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔
ہاں آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا. بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا. فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے. کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے. اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، کپڑوں پر دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے. الماریاں بھری پڑی، الماریاں. اوفو مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، الماری میں جگہ نہیں. اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں. تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے. ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے. عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا. ہاں یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے. گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا. توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے. کہ حضور نہیں مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے. ہاں آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا. جب بیماری پڑی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. اور میں اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں. اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر. ہاں دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو. آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے. تیسری بات فرمایا عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو. ہاں تو 70,000 درہم تقسیم کیے. اپنے کپڑوں پر پیوند تھے، آج زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، مٹی گارے پر. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے. ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا. ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے. سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے.
حتی سوا بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو، آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھنا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے کہا نا بھئی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تین باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ تین تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا تم۔ ہاں شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ ہاں شادی میں دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، واجب ہے۔ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے،